Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and keeping up well. Though it's a new experience for all of us, and I expect that every one of you is enjoying this teaching methodology, and you must have become used to it up till now. Let's start our new chapter. This chapter is very much related to our daily life, in which we have to face any unexpected mishap for which we have to be ready. We should not be embarrassed. Rather, we should tackle the situation wisely. This chapter is about first aid, yani ibtadai tibbi imdad. And you can see the picture. It contains a first aid box, and you can see an injured person and a helper. Now we have to translate the chapter. So I'm going to read the first paragraph. We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. Someone who knows what to do. It's a temporary and immediate help. This timely assistance, comprising simple medical techniques, is most critical to the victims and is often life saving. Any layperson can be trained to administer first aid. This first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. We all need help at times in our lives. हम सबको अपनी ज़िंदगियों में बाज़ औक़ात मदद की ज़रूरत होती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. बाज़ औक़ात हम हादसात का शिकार हो जाते हैं और ज़ख्मी हो जाते हैं. When we are injured and suddenly become unwell. जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार होते हैं, we need someone to help us. हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है. Someone who knows what to do. कोई ऐसा जिसे ये मालूम हो कि क्या करना है. It's the temporary and immediate help. ये एक आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance, ये वक्ती इमदाद, comprising simple medical techniques, चंद सादा तिब्बी तरीक़ेकार पर मुश्तमिल होती है, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम, जो कि मुतासरा अफराद के लिए बहुत अहम होती है एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर ज़िंदगी बचाती है. एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड. कोई भी आम आदमी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए तरबियत के काबिल होता है या उसे तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट. ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिनिमल इक्विपमेंट, मामूली से आलात के इस्तेमाल पर मुश्तमिल होती है. फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम. तिब्बी इमदाद के इल्म में ज़ख्मों की देखभाल से लेकर मुतासरा बेहोश होने वाले इंसान का इलाज शामिल है. Let's see the question. What is the importance of the knowledge of first aid in crisis management? यानी किसी भी इब्तदाई तिब्बी इमदाद के इल्म में क्राइसिस मैनेजमेंट यानी जो हंगामी हालात से निपटने की क्या अहमियत होती है. तो अहमियत ये होती है कि इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है. तो फर्स्ट एड नॉलेज जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल, save the lives of the victim. So that is why it is very important. Next paragraph. Handling minor accidents at home or on road develops the sense of crisis management. घर पर या सड़क पर होने वाले मामूली हादसात से निपटने से हंगामी हालात से निपटने की शऊर पैदा होता है. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. ये इंतहाई एतमाद के साथ
غیر متوقع تکلیفوں سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو تیار کر سکتا ہے۔ Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. معمولی زخموں کے لیے یا خراشوں کے لیے عام طور پر ایمرجنسی کے روم میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. تاہم پراپر کیئر مناسب حفاظت از اسینشیل، مناسب احتیاط از اسینشیل ضروری ہے. اوائڈ انفیکشن اور ادر کمپلیکیشنز یعنی زخم کے خراب ہونے اور دوسری پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے مناسب احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. فالوئنگ گائیڈ لائنز کین ہیلپ یو ٹو ہینڈل دا کرائسس اینڈ ٹیک کیئر آف آل. مندرجہ ذیل یا نیچے دی گئی جو رہنمائی کی ہدایات ہیں یہ آپ کو ہنگامی حالات سے نمٹنے اور سب کا خیال کرنے میں مدد کر سکتی ہیں. تو فرسٹ ون از اسٹاپ دا بلیڈنگ. خون کے بہاؤ کو روکیں، یعنی جب کوئی زخم ہوتا ہے تو آپ اس کے خون کے بہاؤ کو روکیں. تو کس طرح روکنا ہے؟ مائنر کٹس اینڈ اسکریپس یوزلی اسٹاپ بلیڈنگ آن دیئر اون. معمولی زخم یا پھر خراشیں عام طور پر اپنے آپ ہی ان کا خون کا بہاؤ رک جاتا ہے. اف دے ڈونٹ، اگر خون کا بہاؤ نہیں رکتا، اپلائی جینٹل پریشر ود کلین کلاتھ اور بینڈیج. تو پھر آپ ہلکا سا دباؤ کسی صاف کپڑے یا پٹی کے ساتھ رکھیں. ہولڈ دا پریشر کنٹینیوسلی فار 20 to 30 seconds. 20 سے 30 سیکنڈ تک اس دباؤ کو جاری رکھیں. اینڈ اف پاسبل ایلیویٹ دا وونڈ، اور اگر ممکن ہو تو زخم کو اوپر کر دیں. ڈو ناٹ کیپ چیکنگ ٹو سی اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ. خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے دیکھنے کے لیے بار بار چیک نہ کریں. بیکاز دس may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. کیونکہ یہ جمے ہوئے خون کو خراب کرنے یا پھر اس کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا باعث بنے گا اور پھر خون کے دوبارہ شروع ہونے کی وجہ بن سکتی ہے. if the blood spurts، اگر خون کا بہاؤ جاری رہتا ہے اور continuous flowing after continuous pressure، مسلسل دباؤ کے بعد بھی مسلسل بہاؤ خون کا بہاؤ قائم رہتا ہے، سیک میڈیکل اسسٹنس، طبی امداد کے لیے جائیں. کلین دا وونڈ، زخم کی صفائی، زخم کو صاف کریں. رنز آؤٹ دا وونڈ ود کلین واٹر، صاف پانی کے ساتھ زخم کو دھوئیں. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وونڈ، زخم کے ارد گرد کے حصے کو صاف کرنے کے لیے یوز سوپ اینڈ اے واش کلاتھ، ایک دھونے والا کپڑا اور صابن استعمال کریں. بٹ دا سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ، لیکن صابن زخم کو سوزش پیدا کر سکتا ہے. سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ، بس اصل زخم سے اسے دور رکھنے کی کوشش کریں. اف دا ڈرٹ اور ڈیبرس ریمینز ان دا وونڈ آفٹر واشنگ، اگر میل کچیل یا ذرات صاف کرنے کے بعد بھی زخم میں رہ جاتے ہیں، یوز ٹویزرز کلین ود الکوہل ٹو ریموو دا پارٹیکلز. تو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے ٹویزر جو کہ الکوہل سے صاف کیا گیا ہو اس کو استعمال کریں. اف دا ڈیبرس اسٹل ریمینز، اگر ذرات پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں، سی یور ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر سے ملیں. تھورو کلیننگ ریڈیوسز دا رسک آف انفیکشن اینڈ ٹیٹنس، زخم کی مکمل صفائی اس کے خراب ہونے اور تشنج کے خطرات کو کم کر دیتی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے اپلائی این اینٹی بایوٹک، جراثیم کش ادویات استعمال کریں. آفٹر یو کلین دا وونڈ، جب آپ زخم کو صاف کر لیں، زخم کو صاف کرنے کے بعد اپلائی اے تھن لیئر آف این اینٹی بایوٹک کریم اور آئنٹمنٹ ٹو ہیلپ کیپ دا سرفیس موائسٹ. تو اس جگہ کو نم رکھنے کے لیے کسی مرہم کا یا جراثیم کش کریم کا ایک پتلی سی تہ لگا دیں. دا پروڈکٹس ڈو ناٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر، یہ چیزیں
زخم کو جلدی ٹھیک ہونے میں مدد نہیں کرتی ہیں بٹ دے کین ہیلپ یور باڈی نیچرل پروسیس ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ، لیکن یہ آپ کے قدرتی جو ٹھیک ہونے کا عمل ہے، جسم کے قدرتی ٹھیک ہونے کے عمل کو تیز کرتی ہیں۔ Certain ingredients in some ointment can cause mild rash in some people۔ کچھ مخصوص اجزاء کچھ لوگوں میں، اس آئنٹمنٹ میں موجود کچھ مخصوص اجزاء لوگوں میں معمولی سا سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ if the rash appears، اگر سوزش ظاہر ہوتی ہے، stop using the ointment، تو پھر آپ مرہم کا استعمال ترک کر دیں۔ cover the wound، زخم کو ڈھانپیں۔ bandages can help keep the wound clean and keep harmful bacteria out۔ پٹیاں زخم کو صاف رکھنے میں مدد کرتی ہیں اور خطرناک بیکٹیریا کو دور رکھتی ہیں۔ after the wound has healed enough، جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے تو to make infection unlikely، کہ اس میں کسی بھی خرابی کا خطرہ نہ ہو، exposure to the air will speed the wound healing، تو ہوا میں کھلا چھوڑنے کے بعد اس کو جو زخم ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ change the dressing، پٹی کو تبدیل کرنا۔ change the dressing at least daily، پٹی کو کم از کم روزانہ بدلیں، اور whenever it becomes wet or dirty، یا پھر اگر یہ گیلی ہو جائے یا میلی ہو جائے۔ if you are allergic to the adhesive used in most bandages، اگر آپ پٹیوں میں زیادہ تر استعمال ہونے والی چپکنے والی چیز سے الرجک ہیں تو سوئچ ٹو دس ایڈہیسو فری ڈریسنگ، پھر آپ بغیر چپکنے والی پٹیوں کی طرف جائیں، اور اسٹیرلائز گاز ہیلڈ ان پلیس ود دا پیپر ٹیپ، گاز رول اور لوزلی اپلائیڈ الاسٹک بینڈیج، یا پھر جراثیم سے پاک جالی دار پٹی ٹیپ کے ساتھ اس جگہ پر رکھیں، یا پھر جو جالی دار پٹی کا رول ہے اس کے ساتھ، یا پھر ڈھیلی سی الاسٹک یعنی لچک دار پٹی کے ساتھ اس کو باندھ دیں۔ دیز سپلائز جنرلی آر اویلیبل ایٹ فارمیسیز، یہ چیزیں دواؤں کی دکان پر عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں۔ واچ فار دا سائن آف انفیکشن، زخم کی خرابی کے علامات کو دیکھیں۔ سی یور ڈاکٹر، اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ اف دا وونڈ از ناٹ ہیلنگ، اگر زخم ٹھیک نہیں ہوتا، اور یو نوٹس اینی ریڈنیس، انکریزنگ پین، ڈرینیج، وارمتھ اور سویلنگ، یا پھر آپ کسی سرخی، درد کے بڑھنے، کسی مواد کے نکلنے یا سوزش یا سوجن کو نوٹس کرتے ہیں، یعنی اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فرسٹ ایڈ کٹ، ابتدائی طبی امداد کا باکس۔ ایوری آفس، فیکٹری، ہوم اینڈ اسکول شوڈ ہیو این ایکسیسیبل فرسٹ ایڈ باکس ود دا فالوئنگ ریکمینڈیڈ بیسک کنٹینٹس۔ ہر آفس، دفتر، فیکٹری، گھر اور اسکول میں نیچے دی گئی تجویز کردہ بنیادی چیزوں کے ساتھ ایک جو فرسٹ ایڈ باکس ہے وہ دسترس میں ہونا چاہیے۔ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1، فرسٹ ایڈ بک۔ فرسٹ ایڈ بک ہونی چاہیے کلیئرلی ایکسپلینز ہاؤ ٹو ہینڈل دا بیسک پرابلم، جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہو کہ بنیادی مسائل کو، بنیادی مسئلوں کو کس طرح سے نمٹا جائے۔ نمبر 2، بینڈ ایڈز، پلاسٹرز، یعنی کہ امدادی پٹیاں۔ بینڈ ایڈ اور اسٹکنگ پلاسٹرز آر گڈ فار ڈریسنگ اسمال وونڈس۔ چھوٹے زخموں کے لیے جو پٹیاں ہیں وہ امدادی پٹیاں اور چپکنے والی پٹیاں اچھی ہوتی ہیں۔ دے کم ان آل شیپ سائزز فار دا فنگرز، لیگز، اینی ویئر ایلس یو مائٹ گیٹ لٹل کٹس۔ یہ ہر شکل میں اور ہر سائز میں، یعنی آپ کی انگلی، آپ کی لیگ اور کسی بھی جگہ پر جو آپ کے معمولی کٹس لگتے ہیں اس میں مل جاتی ہیں۔ میک شور دا بینڈ ایڈ از بگ انف،
اس بات کا یقین کر لیں کہ یہ امدادی پٹی اتنی بڑی ہے ٹو کور دا وونڈ کہ آپ کے زخم کو ڈھانپ لے. اف ناٹ، اگر ایسا نہیں ہے، یو شوڈ یوز دا ڈریسنگ انسٹینٹ، تو پھر آپ کو اس کی جگہ پٹی کا استعمال کرنا چاہیے. الاسٹک بینڈس یعنی لچک دار پٹیاں. دا الاسٹک بینڈیجز آر گڈ فار ریپنگ اسپرینڈ جوائنٹس اور میکنگ سلنگز ان دا کیس آف بروکن آرمس. یہ لچک دار پٹیاں جو ہیں وہ اترے ہوئے جوڑ اور ٹوٹی ہوئی بازو کی صورت میں لٹکانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپس یعنی روئی اور چپکنے والی ٹیپ. گاز بیڈز اور رولز یعنی جو جالی دار پٹیوں کے جو پیڈ یا رول ہوتے ہیں، اور کلاتھ پیڈ، وہ کپڑے کے پیڈ ہوتے ہیں، دیٹ آر پلیسڈ ڈائریکٹلی آن دا وونڈ ٹو پروٹیکٹ اینڈ کنٹرول بلیڈنگ فار لارجر کٹس اینڈ اسکریپس. ان کو براہ راست زخم پر لگا دیا جاتا ہے جہاں کہیں بھی بڑے زخم ہوتے ہیں یا خراشیں ہوتی ہیں، ٹو کنٹرول بلیڈنگ، خون کے بہاؤ پر قابو پانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے. یو ول نیڈ ایڈہیسو ٹیپ ٹو کیپ دا گاز ان پلیس. آپ کو اس جالی دار پٹی کو اس جگہ پر رکھنے کے لیے کسی چپکانے والی ٹیپ کی ضرورت ہوگی. ان این ایمرجنسی، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کلین کلاتھ، ہینڈ ٹاول، کلین ٹی شرٹ کین بی یوز ٹو کور دا وونڈ. اگر آپ پاس گاز نہیں ہے یعنی جالی دار پٹی نہیں ہے تو آپ اس ایمرجنسی میں کیا کریں گے؟ صاف کپڑا، ایک ہاتھ کا تولیہ یا پھر کوئی صاف ٹی شرٹ جو ہے زخم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اینٹی سیپٹک وائپس، الکوہل سویپس. اینٹی سیپٹک وائپس یعنی کہ جو اور کاٹن وول، نرم روئی اور جراثیم سے پاک جو وائپس ہیں، ٹکڑے ہیں، یا پھر الکوہل سویبس یعنی جو جراثیم کش جو ادویات ہوتی ہیں ان میں ڈبوئے ہوئے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے. سیفٹی پنز اینڈ ٹویزرز. سیفٹی پنز آپ کو پکچر میں بھی نظر آ رہی ہیں، اینڈ جنرلی وی یوز ان آر ڈیلی لائف. اور ٹویزر یعنی کوئی بھی نوچنا جس سے آپ وہ جو ذرات ہیں، ڈیبرس ہیں، ان کو نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. 7 نمبر پر ہے سیزرز. اے پیئر آف سیزرز از نیڈیڈ ٹو کٹ دا ٹیپ اینڈ گاز. آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ایک کینچی ہونی چاہیے جو کہ اس جالی دار پٹی اور ٹیپ کو کاٹنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی. نیکسٹ از لیٹکس گلوز یعنی ربڑ کے دستانے. لیٹکس گلوز آر آلویز اے گڈ آئیڈیا. ربڑ کے دستانے ہمیشہ ایک اچھا آئیڈیا ہیں، اچھا خیال ہوتے ہیں، اسپیشلی اف یو آر ڈیلنگ ود دا باڈی فلوئڈس فرام دا اسٹرینجر. خاص طور پر جب آپ ایک اجنبی کے جسم سے نکلنے والے مواد کو ڈیل کر رہے ہوں، اس کو صاف کر رہے ہوں. کیلامائن لوشن. کیلامائن لوشن از یوز فار سودنگ سن برنز اینڈ اسٹنگس. کیلامائن لوشن جو ہے وہ سورج کے تپش سے جو سن برنز ہو جاتے ہیں، جلن ہو جاتی ہے، اینڈ اسٹنگز یا کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، ڈنک کے لیے آرام کی باعث ہوتے ہیں. کلینکل تھرمامیٹر. کلینک میں استعمال ہونے والا تھرمامیٹر جو کہ جنرلی ہمارے گھروں میں پایا جاتا ہے اور بخار کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. انالجیزک ٹیبلٹس. درد کو دور کرنے والی دوائیں سچ ایز ایسپرین اینڈ پیراسیٹامول، جیسا کہ ایسپرین اور پیراسیٹامول. یہ تمام چیزیں جو 11 چیزیں ہیں، دے آر دا نیسیسری آئٹمس آف دا فرسٹ ایڈ باکس. اور یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی تو ایک فرسٹ ایڈ باکس تیار ہو جائے گا. آئی تھنک مینی پوائنٹس آر کلیئر ٹو یو اینڈ آئی tell you to watch this video so that we can discuss in the class whatever is left. Thank you very much. Stay happy, stay safe. Allah Hafiz.